अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम खाका पढ़ रहे हैं मौलाना हाली का, जो मौलवी अब्दुल हक ने लिखा है। तो हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। अब हमें यहाँ से, जो ये हमारे यहाँ दस्तूर सा हो गया है, यहाँ से हमें पढ़ना है आज। अगर आप अपनी किताब निकालोगे तो आप उस पर नज़र रख कर पढ़ सकते हैं। और फिलहाल आप ये सुन भी सकते हैं। सुनने के बाद आप किताब खोल देना, फिर खुद भी पढ़ना। तो हमारे यहाँ ये दस्तूर सा हो गया। दस्तूर का मतलब है कि जो तरीका रहा है, जो रिवाज के तौर पर रहा है। जब कोई किसी शायर से मिलता है, जब एक शायर दूसरे शायर से मिलता है, तो सबसे पहला कलाम उनकी क्या, उसका क्या होता है, वो ये होता है कि जी अपना कलाम सुनाइए। दरअसल वो शायर ये दिल ही दिल में ये चाहता है कि जब मैं उसे कहूँ कि आप शेर सुनाए, और वापसी में वो ये कहेगा कि पहले आप सुनाइए। और अगर पहले वही सुनाएगा तो बाद में मुझे भी शेर सुनाने की फरमाइश करेगा। इस तरह मेरी मशहूरी हो जाएगी कि ये शायर बन गया है। तो इस तरह यहाँ पर ये शायरों का एक दस्तूर बन गया है कि हर कोई शायर अपना कलाम सुनाने का शौक गुदगुदाता है। ये गुदगुदाना क्या होता है? ये होता है कि दिल चाहता है, जैसे कि दिल कोई किसी काम के लिए। तो ये यहाँ पर ये आम दस्तूर है कि ये शायरों में ऐसा हुआ है कि मतलब ऐसा कहते हैं कि अपने आप को मशहूर करने के लिए कभी फरमाइश करते हैं, और कभी ये चाहते हैं कि मेरी फरमाइश शायर शेर सुनाने की हो। तो यहाँ पर ये यहाँ तक ये मसला है कि यहाँ पर ये महजूज फरमाने, महजूज का मतलब कि सुनाना। तो दूसरे लोग इसलिए फरमाइश करते हैं कि शायर उनसे तवक्कुर रखता है। तवक्का तवक्का का मतलब है उम्मीद, यानी कि शायर उनसे उम्मीद रखता है। बैज़ शायर तो बेचैन रहते हैं, बेचैन यानी कि बेआराम रह जाते हैं। लेकिन बैस तो सच्चे दिल से, यानी कि कोई ये उम्मीद रखता है, कोई ये बेचैनी का इज़हार करता है, कि फरमाइश करते हैं कि वो मतलब सोचते हैं कि मुझे मेरी फरमाइश की जाए कि मैं शेर कहूँ। लेकिन कोई ऐसा भी होता है जो दिल, जो सच्चा दिल होता है, जो बिल्कुल सच्चे दिल से किसी को फरमाइश करता है कि कोई कलाम सुनाइए। उसका गर्ज ये नहीं होता है कि बाद में मुझे भी सुनाना है। तो मौलाना हाली जो है, मौलाना हाली से से भी लोग फरमाइशें किया करते थे। लेकिन क्या होता था, वो टाल दे देते थे, यानी कि टाल जाते थे। या यानी कि वो शायर नहीं कहते थे, बल्कि टालते थे कि मुझे याद नहीं है। कहते थे मुझे याद नहीं है, मेरा हाफिज़ा कमज़ोर है, यानी मेमोरी पावर जो मेरा कमज़ोर है। तो यानी अपना लिखा भी याद नहीं रहता है। हाँ, मौलवी अब्दुल हक कहते हैं कि ये उज़्र लंग ही न था। उज़्र लंग क्या होता है? जो बेबुनियाद उज़्र होता है, जो बेबुनियाद वजह बयान करता है कि ये है वो है, कि कोई काम करना नहीं चाहता है, उज़्र पेश करता है। जो बेबुनियाद उज़्र होता है उसको उज़्र लंग कहा जाता है। यानी कि वो ये उज़्र लंग ही नहीं था कि मौलाना ये कहते थे कि हाफिज़ा कमज़ोर है। हाँ, ये भी हकीकत थी कि कुछ हाफिज़ा भी कमज़ोर था। लेकिन असल बात ये है कि वो खुद नुमाई, यानी कि अपने आप को मशहूर करना जो है उससे बचते थे। आजकल तो हमारे यहाँ अक्सर अक्सर शायर से, या ख़ास तौर पर यानी कि मुशायरे जो होते हैं, जो मुशायरे होते हैं, मुशायरों में क्या होता है, शायर लोग अपना शेर पढ़ते हैं, गा कर पढ़ते हैं। यानी जैसे कि गाना बजाते हैं, इसी तरह गा कर पढ़ते थे। उनका ज़िक्र यहाँ पर, उनका ज़िक्र नहीं है मतलब। लेकिन यहाँ पर क्या मसला है कि कोई गा कर पढ़ता था, कोई तहतुल लफ्ज़ पढ़ता था। तो इनमें से बैज़ तरह तरह से चश्म अबरू, यानी कि चश्म, अबरू, हाथ, गर्दन और जिस्म से काम, यानी कि बॉडी एक्शन,
باڈی پارٹوں کی جسمانی اعضاء کی ایکشن وہ کرتے تھے، یعنی کہ شاعر ایک تو گا کر پڑھتے تھے، دوسرا یہ کہ وہ ایکشن کرتے تھے پڑھنے کے ساتھ ساتھ، اور بعض اوقات ایسی صورتیں بناتے ہیں کہ ہنسی آ جاتی تھی، یعنی کہ اپنی ایسی صورت بناتے تھے، شکل بناتے تھے کہ ان پر ہنسی آ جاتی تھی، لیکن مولانا کیا تھے، مولانا سیدھے سادے طور سے پڑھتے تھے، البتہ موقع کے لحاظ سے اس طرح ادا کرتے تھے کہ اثر پیدا ہوتا تھا، یعنی کہ اس طریقے سے وہ ادا کرتے تھے کہ اثر سننے والوں میں اثر پیدا ہوتا تھا۔ ایک بار علی گڑھ کالج میں کیا ہوا، محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ اجلاس تھا، تو مولانا کا مزاج کچھ گڑبڑ تھا، یعنی کہ وہ علیل تھا، وہ بیمار تھا، تو انہوں نے اپنی نظم پڑھنے کے لیے مولانا وحید الدین سلیم کو دے دی، تو جو بہت بلند آواز مقرر تھا اور پڑھنے میں کمال رکھتے تھے، تو انہوں نے اپنی نظم اس کو پڑھنے کے لیے دیا، تو پھر کیا ہوا، ایک ہی بند اس نے پڑھا تھا، ایک ہی بند پڑھنے پائے، یعنی کہ مولانا حمید الدین ایک ہی بند پڑھنے پائے، تو مولانا سے رہا نہ گیا کا مطلب وہ برداشت نہیں ہونا، تو نظم ان کے ہاتھ سے لے لی اور خود پڑھنا شروع کر دی، اور ذرا سی دیر میں ساری مجلس میں کوہرام مچ گیا، یعنی ساری مجلس رونے لگی۔ یہ پڑھنے کا طریقہ ہے، یہ مطلب گا کر نہیں پڑھتے تھے، سیدھی سادے طریقے سے پڑھتے تھے، لیکن اس انداز میں پڑھا اس نے کہ ساری مجلس رونے لگی، ایسی نظم تھی، لیکن وہی نظم مولانا حمید الدین پڑھتے تھے اور کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اب یہاں پر ہے سر سید، خیر اس زمانے میں مورد لعن طعن تھے، سر سید کو سارے ہندوستانی لعن طعن کرتے تھے، کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ ہندوستانی قوم سائنس ٹیکنالوجی پڑھے، مغربی علوم پڑھے، خاص کر انگریزی زبان یہاں پر سیکھے، کیونکہ انگریزی زبان سیکھنے سے یہاں پر جو مغرب میں صنعتی انقلاب آیا تھا سائنس ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہاں بھی آئے، لیکن اس وقت کے ہندوستانیوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ سر سید احمد خان انگریزوں کا ساتھ دیتے ہیں، شاید وہ انگریزوں کا آدمی ہے، تو اس لیے وہ مورد لعن طعن تھے، تو ہر کس و ناقص، یعنی کہ ہر کوئی کس و ناقص، کوئی ہر کوئی یعنی ان کے منہ آتا تھا، یعنی کہ اس کے خلاف یہ آواز اٹھاتا تھا، لیکن اس کے بعد جس پر سب سے زیادہ اعتراضات کی بچھاڑ ہو گئی وہ حالی تھے، سر سید کے بعد جس پر سب سے زیادہ اعتراضات کی بچھاڑ ہو گئی وہ حالی تھے، کیوں؟ وہ ایسا کیوں ہوا؟ وہ شخص جس کا تعلق سر سید احمد خان کی مطلب اس کی جماعت سے تھا، یوں ہی مردود سمجھا جاتا تھا، یعنی کہ جو سر سید کی جماعت سے تھے وہ یوں ہی مردود سمجھا جاتا تھا، تو یہ تو ایک بات تھی۔ اچھا، اس پر ان کی شاعری جو عام رنگ سے جدا تھی، یعنی کہ غالب کی شاعری عام رنگ سے جدا تھی، اور اس پر بھی وہ نشان ملامت بن گئے تھے، اور اب یہاں پر مولانا حالی کی مقدمہ شعر و شاعری، اس نے خاصی آگ لگا دی، یہ مقدمہ شاعری نے کیوں آگ لگا دی؟ کیونکہ اس میں مولانا حالی نے تنقید کی تھی شاعروں کی، کہ کون سا شاعر کس طرح شاعری کرتا ہے، کس کی شاعری میں کہاں پر کون سے نقص ہیں، اس نے یہ کھل کر بیان کیے تھے، تاکہ جو یہ شاعری کا فن ہے اردو ادب میں، تو یہ اس سے متاثر نہ ہو اور اس سے نقصان نہ پہنچے۔ اردو ادب کو بچانے کے لیے مولانا حالی نے یہ بہت بڑا کام کیا تھا، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہاں پر جو ادیب اور شاعر لوگ تھے انہوں نے مولانا حالی کی زبردست مخالفت کی، اور یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اہل لکھنؤ اس معاملے میں چھوئی ہوئی سے کم نہیں، اہل لکھنؤ ہوتے ہیں لکھنؤ کے لوگ، یعنی کہ لکھنؤ کے جو
اہل علم تھے، اہل ادب تھے، اردو ادب کے جو وہاں پر لوگ تھے، شاعر اور ادیب، تو وہ چھوئی موئی سے کم نہیں، یعنی کہ چھوئی موئی کا مطلب کیا ہے؟ چھوئی موئی یہ ایک پلانٹ کا نام ہے، ٹچ می ناٹ جسے انگریزی میں کہتے ہیں، یہ وہ پلانٹ ہے جس کو ٹچ کیا جاتا ہے وہ ٹچ کرنے پر مر جاتا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ ریئیکٹیو ہے، یعنی کہ معمولی سے ٹچ بھی برداشت نہیں کرتا ہے یہ. تو یہی لکھنؤ والوں کو یہی نام دیا گیا ہے کہ وہ چھوئی موئی سے کم نہیں ہے، یعنی کہ وہ چھوئی موئی ہے. یعنی کہ شاعری، مقدمہ شاعر و شاعری میں مولانا حالی نے جو تنقید کیا وہ ان کو برداشت نہیں ہوا، اور وہ گالیاں دینے پر آئے. یعنی کہ معمولی سے تنقید کے بھی وہ روادار نہیں ہوتے، اگر ان کو معمولی سی تنقید بھی کی جاتی تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، روادار نہیں تھے، مطلب ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. انہیں یہ وہم ہو گیا تھا، انہیں یہ خیال ہو گیا تھا کہ یہ ساری کاروائی جو مولانا حالی نے کی ہے مقدمہ شعر و شاعری میں، یہ لکھنؤ والوں کی مخالفت میں کی ہے، حالانکہ جو نہیں تھا، جو حقیقت نہیں تھی. یعنی کہ وہ انہیں میں یہ وہم ہو گیا تھا، خیال ہو گیا تھا کہ یہ ساری کاروائی مولانا حالی نے انہی کے لیے کی تھی. تو پھر کیا تھا کہ ہر طرف نکتہ چینی ہو گئی، تعانے دیے گئے، تعریض کی گئی، یعنی اعتراضات کی صدا مینس آواز آنے لگی، نکتہ چینی، مخالفت، تعین و تعرض کیا گیا. تو آود پنج ایک اخبار تھا جو نکلتا تھا، تو اردو اخبار تھا، اس میں ایک طویل، ایک لمبا سا مضمون شائع ہوا جو لگ بھگ مطلب بہت حد تک کیا کرتا تھا، وہ جو ادبی تنقید ہے اس کا ایک عجیب غریب نمونہ تھا. نمونہ ایسا کیسے تھا کہ جو مقدمہ شعر و شاعری حالی نے لکھا تھا اس کے خلاف وہ لکھا گیا. یعنی کہ یہ جو مضمون تھا اودھ پنج میں، یہ مقدمہ شعر و شاعری کے خلاف لکھا گیا. تو یہ ادبی تنقید کا عجیب و غریب نمونہ تھا. یعنی کہ جو تنقید مولانا حالی نے وہاں پر کیا تھا اردو ادب کو بچانے کے لیے، اردو نظم کو بچانے کے لیے، اردو شاعری کو بچانے کے لیے، تو اس کے خلاف ہندوستان کے ان اردو ادیبوں، شاعروں نے اس اودھ پنج میں ایک مضمون جاری کیا جو اس مقدمہ شعر و شاعری کے خلاف تھا. اب اتنا ہی نہیں تھا کہ خلاف تھا، بلکہ اس میں وہ بہت حد تک گر گئے تھے اخلاق میں. وہ صرف وہاں پر بے تکے اور محمل ہی نہیں کہا کرتے تھے، یعنی کہ بے تکے اور محمل اعتراضات کا یہ مجموعہ ہی صرف نہیں تھا، بلکہ وہاں پر وہ بات پھبتیوں تک پہنچ گئی تھی، یعنی کہ پھبتیوں تک نوبت پہنچ گئی تھی. یعنی کہ گالیاں تک وہ بکتے تھے اور کہتے تھے ابتر ہمارے حملوں سے حال ہی کا حال ہے، پانی پت کی طرح پائمال ہے. یعنی کہ ابتر ہوتا ہے خراب، یعنی کہ ہمارے حملوں سے حالی کا حال بہت خراب ہے. میدان پانی کی پت کی طرح، میدان پانی پت ہوتا ہے پانی پت کے میدان میں جو انگریزوں اور ہندوستانیوں کے بیچ میں لڑائیاں ہوئی، تو اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ میدان پانی پت کی طرح پائمال ہے، یعنی کہ پائمال کیا گیا مولانا حالی کو. یہ لوگ لکھنؤ والے کہتے تھے. تو اسے سمجھ لیجئے کہ اس عنوان کے تحت، یعنی اس مضمون کے تحت کیا کچھ خرافات کا مطلب ہے برا نہیں بگا گیا ہو. مولانا یہ سب کچھ سہتے مینس برداشت کر گئے، لیکن کبھی ایک لفظ بھی زبان نے نہ نکالا. اور مولانا حالی کے بتاتے ہیں کیا پوچھتے ہو کیوں کر سب نکتہ چین ہوئے چپ،
کیا پوچھتے ہو کیوں کر سب نکتہ چین ہوئے چپ، سب کچھ کہا انہوں نے پر ہم نے دم نہ مارا، یعنی میں نے حرکت نہ کی، میں نے اتنا صبر کیا۔ لیکن آخر وقت کیا ہوا؟ آخر ایسا ایک وقت آیا کہ نکتہ چینوں نے، جنہوں نے یہ اعتراضات کیے، ان کی زبانیں بند ہو گئی، اور وہی لوگ جو انہیں شاعر تک نہیں سمجھتے تھے ان کی تقلید کرنے لگے۔ یہاں پر تقلید کا جو لفظ ہے، تقلید اہم لفظ ہے جو آپ کو سمجھنا ہے۔ تقلید کا مطلب ہے فالو کرنا، پیچھا کرنا، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ مطلب یہ ہے کہ جب اگر دو آدمی ہیں، ایک آدمی مطلب لا علم ہے، اس کو علم کی معلومیت نہیں ہے، اس کو مسئلوں کی معلومیت نہیں ہے، دوسرا آدمی جاننے والا ہے۔ اب جو لا علم ہے وہ علم والے کا کہنا مانتا ہے، یا جو وہ کرتا ہے وہی وہ بھی کرتا ہے، گویا کہ وہ اس کی تقلید کرتا ہے۔ یہ تو ضروری ہے، تقلید ایک آدمی دوسرے آدمی کی ضروری کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے علم کو ہم بروئے کار لاتے ہیں، ہم دوسروں کی علم کے مطابق کام کرتے ہیں، تو ہم ان لوگوں کی تقلید کرتے ہیں۔ اگر ہم وہ خود جانتے تو ہم کسی کی تقلید کرنے والے نہیں تھے۔ تو جو کچھ ہم نہیں جانتے ہیں، دوسروں کے کہنے کے مطابق کرتے ہیں، تو ہم ان لوگوں کی تقلید کرتے ہیں۔ تو یہ تقلید کیا ہے؟ تقلید ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ ابھی تو آپ چھوٹے بچے ہی ہیں، اب 1-2 سال کے بعد آپ تقلید خود سمجھو گے کہ تقلید کیا ہے۔ یہ بہت اچھا ٹاپک بھی ہے اور بہت ضروری ٹاپک بھی ہے۔ تو فی الحال یہاں تک ہم تقلید تک یہاں پر پہنچے، اور تقلید کے بعد ہم انشاءاللہ کل دوسرا ویڈیو اس کے لیے بنائیں گے، تو آپ کے لیے ڈال دیں گے۔ تو انشاءاللہ اس کے سوالات میں بھی آپ کو واٹس ایپ پر ڈال دیتا ہوں۔ آپ یہ 1-2 بار سننا کتاب سامنے رکھ کر، اور پھر آپ اس کے سوالات خود بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں کر پاؤ گے تو میں خود واٹس ایپ پر وہ ڈال دیتا ہوں اور ان کو سمجھاؤں گا بھی انشاءاللہ۔ چلو اللہ کے حوالے، خدا حافظ۔